अल्लाह ताला के फजल करम से जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिफाई एक लिहाज से एटमी कुव्वत बनाया, और मुझे याद है कि 17 मई को जब इंडिया ने धमाके किए तो दुनिया का जो मूड था वो पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ था, और पैगामात आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रेंट शो करे, पाकिस्तान यानी जवाबी धमाके ना करे। मुझे याद है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 20-21 मई को जिनेवा में एक मीटिंग एनुअल थी, जिसमें प्रेसिडेंट क्लिंटन और यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर समेत दुनिया के तमाम जो ट्रेड मिनिस्टर्स थे वो आ रहे थे। और उस वक्त मेरे पास अभी फाइनेंस का पोर्टफोलियो नहीं था, मेरे पास कॉमर्स मिनिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री वगैरह के पोर्टफोलियोज थे। तो मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जब वहां गया तो जो मेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले जो रिसेप्शन होती है ऐसे मौकों पे, तो उसमें यूके की जो मेरी काउंटर पार्ट थी वो मार्गरेट बैकेट थी। वो आज भी बड़ी सीनियर इनकी वो है पार्लियामेंटेरियन, वो यहाँ की चीफ विप रह चुकी हैं, वो लेबर पार्टी से है उनका ताल्लुक, और मुख्तलिफ उन्होंने अपनी जिंदगी में आखिरी फॉरेन मिनिस्टर भी शायद रही। तो उस वक्त वो मेरी काउंटर पार्ट थी और वो ट्रेड मिनिस्टर के हवाले से वो मौजूद थी। तो मुझे रिसेप्शन मीट और लेट्स मीट और आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू माय प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर साहब थे। वो सब आपको पता है रिसेप्शन जैसी यूरोप में होती है, सब खुले, ऑब्वियसली वो ले रहे थे जूस वगैरह। तो मैं और मार्गरेट बैकेट वो हार्डली 4-5 गज के फासले पे ये खड़े थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन और टोनी ब्लेयर। तो मैं गया, हेलो हाय किया, तो मुझे कहने लगे टोनी ब्लेयर के, मिनिस्टर वी होप that your country will exercise restraint and will not react to Indian detonation. So when it comes to Prime Minister, how can we take the risk of a regional disparity and imbalance if we do not do anything? So it is in the national interest what Prime Minister Nawaz Sharif and his cabinet would decide. उसके बाद that is all part of history. उसके बाद बीबीसी ने भी मेरा इंटरव्यू किया उन्हीं दिनों में, अगले 1-2 रोज में, और फिर हम पाकिस्तान वापस गए। वो बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं समझता हूँ कि सबका टाइम बचाया। आज सब लोग आप मसरूफ हैं इस खुशी को मनाने के लिए, हर साल जो आप मनाते हैं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 28 मई 1998 का वो दिन था, क्योंकि जब तक आप एक पाकिस्तान में इसकी तैयारी कई दहाइयों से शुरू हो चुकी थी और सक्सेसिव जो पॉलिटिकल लीडर्स आए उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और लेकिन जब तक आप अगर कोई चीज बनाते हैं तो जब तक उसका कामयाब तजर्बा नहीं करते तो ऑब्वियसली वो आपकी एक सर्टिफाइड और एक आपकी टेस्टेड एक कुव्वत नहीं होती या एक वेपन नहीं होता। तो हम भी उससे पिछले उस दौर में दूसरा दौर था वो, और उससे पिछले दौर में भी ज़ाहिर है इस प्रोग्राम को आगे लेके जाते रहे। तो अल्लाह के फजल करम से जब मियां नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ ऑफर्स आई, कॉल्स आई, $5 बिलियन की पाकिस्तान को पैकेज ऑफर हुआ, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा कि हम उनको आपको $5 बिलियन की फाइनेंशियल पैकेज इकोनॉमिक एड के तौर पे अरेंज करके दे देते हैं। तो ये अल्लाह ताला का खास करम था कि हमने उनकी मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी की बात नहीं सुनी। तैयारी तो उन्होंने उस वक्त जब इंडिया ने धमाके किए तो बैरून मुल्क थे, दौरे पे थे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, तो वो फौरी तौर पे वापस आए। उन्होंने जो हमारे साइंसदान हैं और जो हमारे जो रेलेवेंट लोग हैं उनको ऑर्डर किया कि जी आप तैयारी रखें, तो हम आने वाले दिनों में फिर इसका फैसला करेंगे। तो मुझे याद है कि 28 मई से 1-2 रोज पहले एक हमारी एक ऐसी रात थी कि जो बड़ी अलर्ट रात थी, और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि इंडिया और एक और मुल्क जो है वो मिलके
کوئی ہمارے جو کہوٹا اور اس طرح کے جو کلاسیفائڈ ہے اس کے خلاف کوئی آپریشن کرنے کی ان کی بدنیتی ہے اس رات کو. تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ہماری رات قریباً جاگ کے گزری. تو 28 مئی کو پھر بریفنگ تھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, جو آج یونیورسٹی ہے, اس وقت یہ نیشنل ڈیفنس کالج ہوتا تھا. اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے بریفنگ دینی تھی. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں تھا اور سرفراز عزیز صاحب تھے, اور اس وقت گوہر یوسف صاحب ہماری پارٹی میں تھے اور وہ بھی تھے. تو ہم تینوں وہاں گئے اور پھر بریفنگ دی گئی, اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کا یعنی اب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. پھر انہوں نے جب آتھورائز کیا اگلے آنے والے چند منٹوں میں, تو دنیا میں پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت بن کے ابھرا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ کو اگر یاد ہوگا 9/11 کے بعد ہماری اور ہمارے نیبر انڈیا کی افواج آئی بال ٹو آئی بال قریباً 11 مہینے کھڑی رہی تھی. اگر کسی چیز نے ان کو روکا کسی یعنی غلط ایکشن لینے پہ, تو وہ آپ کی ایٹمی قوت تھی. اور پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب صرف ایٹمی قوت کے حوالے سے صرف یاد نہیں رکھے جائیں گے. جو بات پبلکلی کم ہوتی ہے کہ پاکستان کو سالڈ فیول کے میزائل پروگرام میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مسلم لیگ نون اور اس کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی. یہ مجھے یاد ہے کہ 1998 میں مجھے فائنانس منسٹری بھی مل چکی تھی, اور میرے پاس جنرل مشرف نے جنرل کدوائی جو اس وقت کلاسیفائڈ ایٹمی جتنے معاملات تھے ان کو دیکھتے تھے اور اس کے ہیڈ تھے, اور ڈاکٹر سمر مبارک بن جو اس وقت میزائل کے پروگرام کو دیکھ رہے تھے, یہ میرے پاس آئے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جنرل مشرف نے بھیجا کہ جی کتنے سال میں آپ ہمارا جو پروگرام ہے ایٹمی قوت کے بعد جو ہمارا میزائل ہے سالڈ فیول کے اوپر, ہم کتنی دیر میں پلان کریں کہ آپ ہمیں فائنانس کریں گے. تو میں نے کہا مجھ سے پہلے آپ کو کیا ٹائم لائن دی گئی تھی؟ مجھے 1 مہینہ ہوا تھا ابھی فائنانس لیے ہوئے, دسمبر 98 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 5 سال کہے گے. میں نے کہا جی آپ اس کو 2 سال میں ختم کریں, کوئی پتہ نہیں کہ کل کو بین الاقوامی کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کوئی تبدیلی آتی ہے, تو شاید آپ کے اوپر اتنا دباؤ آ جائے اور یہ آپ پروگرام نہ کر سکیں. تو بڑے پلیزنٹلی سرپرائز ہوئے. ان کو خیال تھا کہ میں 5 سال کو کوئی 7 سال 10 سال کہوں گا, کیونکہ پاکستان بین الاقوامی بدترین معاشی پابندیوں کو سامنا کر رہا تھا. لیکن ان پابندیوں کے باوجود ہم نے پاکستان میں کہیں کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہونے دی, کوئی لائنیں نہیں لگی. کوئی جیسے ہوتا ہے کہ جب پابندیاں لگتی ہیں, آپ نے دیکھا کہ ایجپٹ میں کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ویل مینج کی, اور پھر بائی جون 1999 پاکستان ٹوٹلی ایک روٹین کے طور یعنی اکنامک روٹین میں آ چکا تھا, ڈائریکشن لے چکا تھا اور ٹیک آف کر رہا تھا. اور آپ کو اس کے بعد آپ کو یاد ہے اکتوبر 99. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب نے اپنے اپنے پروگرام کرنے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو آج کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ملک میں جو ایک اخلاقیات کا جنازہ ایک گروپ نکال چکا ہے اور ایک کلٹ کریٹ کر دی ہے, اس کو بھی ہدایت دے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی فلاحی مملکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایٹمی قوت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہی ملک ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک ایٹمی قوت کے ساتھ ساتھ 2016 تک 3 سال کے اندر جب انہوں نے تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے, تو اس کو اس کی پروجیکشن یہ تھی کہ یہ دنیا میں چند سالوں میں 18ویں بہت یعنی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا. اٹلی اور کینیڈا کی معیشتیں اس کے پیچھے ہوں گی, وہ ان کا 19 اور 20 نمبر ہوگا. تو یہ بدقسمتی اس ملک کی کہ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے, جب بھی پاکستان ترقی کی منازل طے کرتا ہے, جب بھی پاکستان ایک معاشی طور کے اوپر ایک ساورن ملک بننے جا رہا ہوتا ہے, اسٹیبل ملک, تو اس کی کوئی نہ کوئی ایسے معاملات اس میں استعمال لوگ کیے جاتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے اور یہ پھر واپس دھڑام سے گرتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں آج ہم 54th اکانومی پچھلے 3.5 سال 4 سال کی ورسٹ پرفارمنس کی وجہ سے پروجیکٹ ہو چکے ہیں. 18ویں بنتے اور G20 پریمیم کلب آف دی ورلڈ میں جاتے جاتے آج ہم یہ جو تحفہ لائے تھے اس کی وجہ سے 54th اکانومی پروجیکٹ ہو چکے ہیں 2034 تک. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کا یہ فرض ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
یہ ایک بہترین ایک تحفہ دیا ہوا ہے، اس کی ہم حفاظت کریں، اس کی ترقی کے لیے کام کریں، اور انشاءاللہ آپ کی اس وقت ایک میجورٹی جو ہے وہ وائس ہے، ایک ہم سب پہلے سمجھتے ہیں چیزیں، اور ایک وقت ہوتا ہے کوئی بات کرنے کا، ہم اس طرح انٹرپٹ کریں گے تو وہ تو پھر مشکل ہو جائے گی بات بھی کرنی۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ابھی دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ کی پارٹی جو ہے وہ میجر اپنا رول ادا کر رہی ہے، اور اس نے اپنی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن اس ملک کی اکانومی کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے پچھلے 3.5 سال میں، کووڈ سے پہلے گراؤنڈ ہو چکی ہے۔ ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی، ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا سب شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو خوشحالی اور ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پاکستان، میرا ایمان ہے کہ یہ معرض وجود میں جب آیا تھا، ایک واحد ملک ہے پورے گلوب میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، تو اس حوالے سے اگر یہ ملک اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف کے نام پہ بنایا تو اس کی حفاظت بھی اللہ پاک کریں گے، لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب نے 28 میں 1998 کو بہت بڑا فیصلہ کیا، اور ایک بہت یعنی بولڈ اور دلیرانہ فیصلہ کر کے دنیا کے اربوں ڈالر ٹھکرا کے اس کو ایک ایٹمی قوت بنایا، اور وہ اللہ کے فضل سے آج ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا چکا ہے وہ ایک فیصلہ۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دوبارہ اپنے ٹریک پہ آئے گا، لیکن بدقسمتی بہت چند سال ضائع دوبارہ ہو گئے ہیں، اور اس کو واپس لانے میں ٹائم لگے گا۔ تو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد ہو۔ وہ ایشوز ہیں جو آپ نے فرمایا، اور میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کے جو پیج ہے PMLN انٹرنیشنل پیج، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ہماری جو مین ڈیولپمنٹس ہیں، جو مین پیغامات ہیں آپ کو پہنچے، اور آپ اس کو دیکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں۔ میں ایکسٹینسولی بات کر چکا ہوں، جو ابھی ہمارے ایک ساتھی نے انٹرپٹ کیا اوورسیز ووٹرز کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ ایک اگلا الیکشن چوری کرنے کا پلان بنا تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور انٹرنیٹ ووٹنگ۔ بھئی آپ یہاں بیٹھ کے آپ کے ووٹ رجسٹر کیے جائیں گے، جہاں 2000 سے اپنا جو حکومتی جو اتحادی پارٹیز ہیں، اور خاص کر مسلم لیگ نون، کسی 2000 سے جیتی ہے، کسی 500 سے جیتی ہے، ان حلقوں کو ٹارگٹ کیا جانا تھا، اور ان ووٹوں کو اسی طرح ابیوز کیا جانا تھا جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے ایک ریفرینڈم کروایا تھا اپنے زمانے میں۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ہمیں بڑا کانشیس ہونا چاہیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایک PMLN کا جو پریفرڈ فیصلہ ہے،